एक बार फिर जुबानों को मुअत्तल कीजिए दुरूद पाक। सूरह फातिहा। सलावत पढ़िए आले मोहम्मद। है इजाज़त नौकरी बहुत मुख्तसर वक्त की हाज़िरी और बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यारिफूना निअमतल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुम काफ़िरून नारे हैदरी। चूँकि बात चल रही थी इसी आयत पे कि जो मारिफत रखते हुए इनकार करें अल्लाह की नेमत की, अल्लाह कह रहा है अक्सरियत ही काफिर होते हैं। और वो इलाही नेमत है क्या? बाजुबान मासूम फरमाते हैं हमारी विलायत ही नेमत इलाहिया है, यानी जिसके इनकार करने पे बंदा काफिर हो जाता है। मारिफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से सिर्फ एक छोटा सा वाक़ा, उसके बाद चंद जुमले मुसाहिब के। एक बंदे ने सवाल किया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सवाल क्या किया कि मौला अपनी मारिफत करवाएं। मौला ने फरमाया अपने साथ जितने मानने वाले खड़े थे इसे उठाओ और दरिया दजला में गिरा। तवज्जो रखिएगा, क्या बात है। सवाल बंदे ने क्या किया कि मौला अपनी मारिफत करवाएं। मासूम ने क्या किया, इसे उठाओ और दरिया दजला में फेंक दो। वो बड़ी मुश्किल से तैरता हुआ निकला, कहने लगा मौला बड़ी मुश्किल से निकला हूँ, चलो आप मारिफत करवा दें अपनी। मासूम ने फरमाया फिर ज़रा आगे करके फेंको। अब ज़रा थोड़ा और आगे चला गया, फिर बाहर निकल के आया, फिर वही बात, फर्जंद रसूल मारिफत करवाएं। बात ये याद रखना कि जब अल्लाह की मारिफत होगी, मारिफत होती है चेहरे से। अब वो कह रहा है कि मौला मारिफत करवाएं, तीसरी बार कहा। मासूम ने कहा अब ज़रा और आगे करके फेंकना, मतलब वो टांगे किसी ने पकड़ी, वो आगे करके फेंका। ज़रा और आगे दरमियान में जाके बंदा होता है, थक जाता है, बड़ी मुश्किल से बाजू टूट जाते हैं, पानी का बहाव हो ना तो तैरना ज़रा मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंचा, क्या लगा मेरे बाजू ख़त्म हो गए, यब्न रसूलल्लाह मेरे पाँवों में अब सकत नहीं रही, वजूद मेरा थक गया, अब मारिफत करवा दें। फर्जंद रसूल ने कहा जाओ और फिर फेंक दो इसे। तो जो है मेरी तरफ ज़रा और ज़रा दरमियान में करके फेंकना, आने में मुश्किल हो। वो बंदा कहता है कि ये वो लम्हा था जब मैं ख़त्म हो चुका था। क्या बात। मासूम ने कहा कि इसे अंदर फेंक दो। अब ना वो हाथ चला सकता है ना पाँव चला सकता है। करीम के साथ जो खड़े थे सहाबा, उन्होंने देखा कि वो ही बंदा पानी की लहरों पे चलता हुआ हैदरी। मासूम का कौल फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मेरे मालिक ये जितना अमल कर रहे हैं, मेरा अकीदा मेरा वजदान ये कहता है साथ वालों को समझाने के लिए कर रहे थे। तवज्जो है मेरी तरफ। और बताना ये चाह रहे थे कि मेरे दादा ने फरमाया था मैं अपने मुहिब्बों का नाक अपने हाथ से काट दूं, मैं अपने मुहिब का हाथ अपने हाथ से काट दूं, एक जर्रे के बराबर भी उनके ईमान में फर्क ना आए। तवज्जो है मेरी तरफ। देखा कि वो पानी की लहरों पे चलता हुआ आ रहा है और कदमों पे सर रख के कहा यब्ना रसूलल्लाह मुझे आपकी मारिफत हो गई, मौला मुझे आपका इरफान हो गया। बंदों ने कहा मौला आप इसे पानी में फिकवाते रहे, अब ये पानी पे चल के आ रहा है, मारिफत कैसे हो गई? कहा यही तो मारिफत का मयार है। जब बंदे को मारिफत हो जाए, चाहे वो तैउल अर्ज करे या पानी पे सफर करे, तो जो मेरी तरफ, चाहे वो जमीन की तनाबों को अपने लिए समेट ले, चाहे वो पानी के ऊपर सफर करे, जब मारिफत की बुलंदी मिल जाए। कहने लगा मारिफत हुई कैसे? साथ वालों ने कहा जब मैं डूब रहा था
میری سانسیں ختم ہو رہی تھی، چل نہیں رہے تھے پھیپھڑے، گہرائی کی طرف جا رہا تھا، اب پتا تھا کہ ڈوب جاؤں گا کہ میرے منہ سے نکلا یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب ادرکنی فی سبیل اللہ، کا ادھر علی سے مدد مانگی۔ میں نے کیا دیکھا کہ پانی کے ہر قطرے میں مجھے جعفر صادق کا چہرہ نظر آیا، مدد مانگی ہے علی سے، چہرہ نظر آیا علی کے بیٹے کا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، کہا ایک ہاتھ تھا جس نے مجھے اوپر اٹھایا، لہروں کے اوپر رکھا، سامنے دیکھا ہاتھ مولا صادق کا تھا، کا پانی کی لہروں پہ آیا، صرف قطروں میں ہی نہیں صادق آل محمد کا چہرہ دیکھا، میں نے دائیں طرف دیکھا، مجھے صادق آل محمد کا چہرہ نظر آیا، بائیں طرف دیکھا، صادق آل محمد کا چہرہ نظر آیا، سامنے دیکھا مولا کا چہرہ نظر آیا، پیچھے دیکھا مولا کا چہرہ نظر آیا۔ وہ کہنے لگا میں اپنے چہرے کو گھماتا رہا، اشجار کی طرف دیکھا، پتوں میں چہرہ نظر آیا، پھلوں پہ دیکھا یہی چہرہ نظر آیا، آسمان کی طرف دیکھا رسول کے بیٹے کا چہرہ نظر آیا۔ ساتھ والے حیران ہو کے کہتے ہیں کھڑا تو ہمارے ساتھ ہے، کھڑا تو ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ کے بیٹے نے فرمایا اکثر ساتھ والے ہی شک کرتے اکثر ساتھ والے ہی شک کرتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ انا وجہ اللہ فی ارضہ، اس زمین پہ اللہ کے چہرے ہم ہیں۔ حیدری، تو جسے ان کی معرفت ہو گئی، یعنی یہ چہرہ خدا ہے، الہی معرفت اگر کوئی بندہ چاہتا ہے، ان کی معرفت ہی اللہ کی معرفت ہے۔ یہ بھی حدیث معصوم ہے، صلوات پڑھی مل کے محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میرے مالک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیں، کہ ہماری جوہل کی موت نہ ہو، جہالت کی موت نہ ہو، معرفت صاحب الزمان لے کے ہی ہم اس دنیا سے جائیں۔ درود پڑھے مل کے محمد والے محمد۔ صرف چند جملے مصائب کے، کل جہاں سے بات چھوڑی تھی کہ وہ عیسائی عورت، وہ عطر بیچنے والی، جب اس نے ایک بے سر لاشے سے پتھر ہٹائے تو کیا دیکھا؟ دو ہاتھ پہلو کے ساتھ لگے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی قیمتی شے چھپا رکھی ہے۔ ایک جملہ کل رہ گیا، وہ جوڑتا ہوں اور آگے مصائب پڑھتا ہوں۔ جن کے سینے میں جگر ہے نا، ان کے رونے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، ایک ہاتھ کی 4 انگلیاں ہیں۔ اس عیسائی عورت کی کنیز کہتی ہے شاید کوئی قیمتی شے ہے جو ہاتھوں کے نیچے ہے۔ جب ہاتھ ہٹے کیا دیکھا؟ ایک 6 ماہ کا لاشا، جس کے وجود پہ سر نہیں ہے، جس کے سینے پہ گھوڑوں کے سموں کے نشان۔ تڑپ کے کہتی ہے اللہ جانے اس کی ماں زندہ ہوگی یا مر گئی ہوگی۔ ایسی قربانیوں کے بعد مائیں مشکل سے جیتی ہیں۔ حوصلہ کربلا والی ماؤں کا، حوصلہ علی اصغر کی اماں کا۔ عزادارو، یہ کنیز اور مالکن گفتگو کر رہی تھی کہ انہیں کوئی شور سنائی دیا۔ مڑ کے جو دیکھا، کچھ لوگ ہیں ہاتھوں میں بیلچے ہیں، تدفین کا سامان ہے، پانی کے برتن ہیں، ان کی عورتیں ساتھ ہیں، ان کے بچے ساتھ ہیں۔ یہ تڑپ کے کہتی کیا تم ان کے وارث ہو جو دفن کرنے آئے ہو؟ یہ جو 70 کے قریب لاشا پڑا ہے، کیا تم ان کے وارث ہو؟ یہ کہتے ہیں اللہ مان، کہاں رسول کے بیٹے اور کہاں ہم۔ انہوں نے کہا پھر تم دفن کرنے کیوں آئے؟
کا بات اس طرح ہے، جب یہ نواب 2 محرم کو کربلا آیا تھا نا، اس نواب نے ہمیں بلایا تھا، یہ زمین خرید کے ہمیں ہبہ کی تھی۔ ہم نے کہا تھا سردار مانگو ہمارے سے کچھ، کہا اور کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا کہتا ہوں جب ہمارے لاشیں رہ جائیں نا اس صحرا میں تنہا، آ کے غریبوں کو دفن کر دینا۔ عزادارو دفن کا نام آیا تو اس غریب نے ہمیں کہا تھا کہ اب تم پیچھے چلے جاؤ، میں نے تمہاری عورتوں سے کوئی بات کرنی۔ ہمارے قبیلے کی مستورات کو بلا کے غریب کی بہنوں نے ایک سوال ان سے کیا، کیا کہا 12 محرم کو اسی صحرا میں آ جانا، اگر تمہارے حاکم، اگر تمہارے شوہر ظالم حاکم کے ڈر سے نہ آ سکیں تو تم آ جانا، میرے بھائیوں کی، میرے بیٹوں کی قبریں بنا دینا۔ کہ ہماری مستورات سے یہ بات کر کے، اتنا مظلوم ہے یہ غریب، ہمارے قبیلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، سننا مصائب کا جملہ، بچوں کو بلا کے ایک 6 ماہ کے شہزادے کو باہر لے کے آیا خیمے سے، شہزادے کا منہ نہیں دکھایا، شہزادے کے پیروں کی طرف سے کپڑا ہٹایا، کہا اے بنی اسد کے چھوٹے بچوں، 12 محرم کو جب آنا نا اس میدان کے اندر، تمہیں سر نظر آئے نہ آئے، یہ ننھے ننھے پاؤں اگر نظر آ جائے نا، تم چھوٹی چھوٹی مٹی کی ڈھیریاں بنا دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، غریب کے بچے دفن ہو جائیں گے۔ عزادارو انہوں نے قبریں کھودنی چاہیں کہ ان کی کمر کے پیچھے سے زنجیروں کا شور آیا، آواز آئی سید الساجدین کی، میں با اجازت امامت کوفہ کے بازار سے اپنے بابا کو دفن کرنے آیا۔ امام کو امام دفن کرتا ہے۔ عزادارو غریب باپ کا غریب بیٹا، مظلوم امام کا قیدی بیٹا، خون رونے والا امام بابا کے لاشے پہ آئے کھڑا، کہ بابا مجھے تیرا سر نہیں ملا، تڑپ کے کہتا ہے بابا میں تیرے ہاتھ اٹھاتا ہوں، سننا مذاہب کا جملہ، ہاتھ میرے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، سینے کے نیچے ہاتھ ڈالے کہ بابا کا لاشا اٹھاؤں گا، بابا کا سینہ ہاتھوں پہ آ گیا، باقی حصہ نیچے رہ گیا۔ کہا بابا میری مدد کر، تیرا لاشا اٹھانا چاہتا ہوں، بابا تجھے دفن کرنا چاہتا ہوں۔ غریب نے کہا سجاد مجھے دفن بعد میں کرنا، سجاد پہلے میرے علمدار کا لاشا اٹھا، پہلے میرے علمدار کو دفن کر۔ عزادارو سجاد آیا مقتل میں، تڑپ کے کہا چچا کہاں گرا ہے؟ چچا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ عزادارو عباس کو دیر تک سجاد ڈھونڈتا رہا مگر عباس کا لاشا نہیں ملا۔ ایک لمحے کے لیے کہا میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں، عباس کدھر ہیں؟ عزادارو کربلا کے ہر کونے سے عباس کے ٹکڑے اٹھنے لگے، ہر ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی مجھ سے علی کے بدلے لے لیے گئے، میرے لاشے کے ٹکڑے ہو گئے، کربلا اللہ تمہیں لے جائے۔ عباس مولا کی قبر اتنی ہے جتنی 6 ماہ کے بچے کی ہوتی ہے۔ ہاشمیوں میں سب سے جوان تھا علی کا یہ بیٹا عباس۔ عزادارو جتنا ملا سجاد نے اتنا ہی دفن کر دیا۔ عزادارو پھر بابا کو دفن کر کے آ گیا وہاں جہاں پھپھیاں قیدی تھیں، اور سر کو جھکا کے پھپھیوں کے ساتھ وَسِعَالَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔
میرے مالک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تمام مومنین کا پرسہ اپنے دربار میں قبول فرمائیے۔ میرے مالک بشری تقاضے سے صفحہ ادا بچھانے میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہو گئی ہو، لنگر نیاز بنانے میں ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ میرے مالک اگر ہماری دعاؤں کے آڑے ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ آ جاتے ہیں تو مالک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ میرے مالک آپ علیم بذات الصدور ہیں، تمام سادات المومنین کی دعائیں آپ جانتے ہیں، سب کی دعائیں آپ کی بارگاہ جلیلہ میں پیش کرتا ہوں، سب کی دعائیں مستجاب فرمائیے۔ جو میرے ذمہ دعائیں لگائی گئی ہیں میرے مالک وہ سب مستجاب فرمائیے۔ بالخصوص بھائی نجم الحسن سیال، ان کے خانوادے کی خیر فرمائیے، کیونکہ جتنے بزرگوار دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرمائیے۔ والدہ کا سایہ، بزرگوں کا سایہ ان کے سروں پہ ہمیشہ قائم رکھیے۔ کوئی وبا، کوئی آفت کسی مومن کے کبھی قریب نہ آئے۔ میرے مالک یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میرے ذمہ، جس نے بھی جو دعا لگائی ہوئی ہے، مولا فیضان کو، عامر کو، اور میرے بھائی جو ہیں دوسرے ایک اور اولاد کے لیے ذمہ دعا لگائی ہوئی ہے، مالک ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جن کو عطا کی ہے علی اکبر بادشاہ کا عزادار بنائیے، کربلا کی دواری نصیب فرمائیے، بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ ان ایام میں میرے مالک جو مومنین جن کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں میرے مالک نیک گھر ان کو عطا فرمائیے، پردہ ان کا حصار عالیہ میں رکھیے۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ کو عطا کرنا آتا ہے، جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا کیجیے، جو دعائیں دلوں میں رہتی ہیں مولا لبوں تک نہیں آتی وہ بھی عطا کیجیے۔ عقیدہ طاہرہ علی ولی اللہ داری مظلوم کربلا، حرمت سادات بالخصوص اپنے انتظار پہ قائم رکھیے اور اپنی معرفت مولا عطا فرمائیے۔ مالک جب آپ کا ظہور ہو تو جوتیوں پہ بوسہ دینے کی توفیق عطا ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔